बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रियासत की पॉलिसी का बबांगे दुहुल ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान और भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोनों ममालिक में से किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक न्यू डेटरेंस क्रिएट कर दिया है ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर अफ़गानिस्तान से इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अफ़गानिस्तान को हम न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि फितनतुल खवारिज को मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया जाएगा। उनका तालिबान के हवाले से बात की कि वो हाइड गन्स की तरह भारत के कहने पे वो कुछ ना करें जो भारत उनसे चाहता है। भारत अपने एक मज़मूम मकासद लिए हुए है और भारत ने अगर कोई ऑपरेशन की बात की तो बुनियानिल मरसूस की तरह उसको जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हमारे दोनों बॉर्डर्स इंगेज ज़रूर हैं लेकिन हमने एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया हुआ है। इस पर बात करेंगे। इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस भी ज़रूरी है क्योंकि पीटीआई कह रही है कि इस तमाम मामले पर मुज़ाकरात होने चाहिए। JUIF कह रही है कि अफ़गानिस्तान के मामले पर हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी चाहिए। इन दोनों से ये पूछेंगे कि रियासत की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एक स्टैंड लिए हुए हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज उसके पीछे स्टैंड कर रही हैं, हुकूमत उसके पीछे स्टैंड कर रही है। हमें ज्वाइन किया है फैसल चौधरी साहब ने, वकील इमरान खान साहब के हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली साहब ने। बहुत शुक्रिया। JUIF से इनका ताल्लुक है। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हाजी साहब, एक पॉलिसी जो कि स्टेट की जानिब से आज जिसका बबांगे दुहुल आप ये कह सकते हैं कहा गया है, उसका ऐलान किया गया है। वो आर्मी चीफ कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ ऐसी होती रहीं तो हम अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देंगे और फितनतुल खवारिज को नीस्त नाबूद करके दम लेंगे। आप लोग इसमें कह रहे हैं कि अफगान पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, हम फिर इस्लामाबाद की भी आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आएंगे। तो आज तो बड़ा वाज़ेह रियासत ने ऐलान कर दिया इस पॉलिसी पे। रियासत जो है ये हमारी मुश्तरका है सबकी, और इंशाअल्लाह ताला हर किसी से ज़्यादा हम रियासत के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके अवाम की खुशहाली के लिए हम रियासत के साथ हैं। जहाँ तक जंग का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात इस नज पे नहीं पहुँच। मेरा ज़ाती राय भी और हमारी जमात का भी ये राय है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात इस नज पे नहीं पहुँचने चाहिए कि दो बरादर मुल्क, और जो हमने 40 साल तक कुर्बानी दी है, गलतफहमियाँ हो सकती है और इसको दूर करना ये सियासी और अस्करी क़यादत की ज़िम्मेदारी है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। मेरे ख्याल में अगर बातचीत से मसला हल हो जाए, जंग तो किसी भी सर वो कह चुके हैं हम मुतादिद दफ़ा इनसे बातचीत कर चुके हैं, कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, तो हमने ये कार्रवाई जो की है ये बातचीत की हुज्जत तमाम करके की है। देखिए ये वो ठीक है, उनका बयान है, उनकी पॉलिसी है रियासत का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में पहल करे और मौलाना फजल रहमान और इस तरह दीगर अकाबिरीन को इसमें इन्वॉल्व करें और जो गलतफहमियाँ हैं कोशिश करनी चाहिए कि दूर हो जाए। जंग तो हो सकती है हर वक्त, ठीक, लेकिन जंग के बाद भी टेबल पर बैठना और अपने कीमती जवानों को और शहीद करना या ज़ाया करना या उनको मारना या मरवाना, मेरे ख्याल में ये मेरे ذاتی तौर पर मैं कहता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। और ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ जंग, ये मेरे ख्याल में हमारा मुल्क भी नहीं मानेगा। ठीक है, उनसे बात हो सकती है और इसमें हमारे अकाबिर उलमाए कराम से मान जो है। ठीक। फैसल चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस है इस बात पे? क्योंकि तरीके इंसाफ भी कह रही है बातचीत करनी चाहिए, JUIF कह रही है अफगान पॉलिसी पे रिव्यू करें, लेकिन रियासत और हुकूमत एक पेज पे नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि भाई किस तरह की बातचीत करें, हम इतना बातचीत कर चुके हैं, उसके बाद एक कार्रवाई हुई है और हम एक न्यू डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं इस तमाम मामले पे। देखिए रियासत और मैं फैसल चौधरी साहब से फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाजी साहब। जी चौधरी साहब। देखिए, रियासत आइन के मुताबिक जो है वो तो वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतें होती हैं, इसके अलावा तो इदारे होते हैं। तो आप इस्टेब्लिशमेंट कहना चाह रहे हैं,
جی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں اب آج جس طرح سے وہ ریاست نہیں ہے، ریاست کا ادارہ ہے. دیکھیے جی جی جو آئین کے مطابق جو ہے وہ میں تو اس پہ چلتا ہوں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ جے یو آئی کا جو موقف آپ نے ابھی سنا ہے، پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے ہے. یہ کے پی میں جو بڑی نمائندہ جماعتیں ہیں وہ کے پی میں پی ٹی آئی ہے اور اس کے بعد جے یو آئی ہے. باقی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن کم ہے، لیکن آپ کے وہاں کے چاہے آپ نون والوں سے یا پیپلز پارٹی سے یا دوسرے لوگوں سے بھی بات کریں گے تو آپریشن کی حمایت کھل کے کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ معروضی حالات اس طرح سے ہیں کمبر کے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شاکی ہیں اور آپریشن کی مخالف ہیں، اور اس حد تک مخالف ہیں کہ اگر کوئی آپریشن کی حمایت کرے گا، امیر مقام ہو یا کوئی اور ہو، وہ ان کے حق میں بیان دیں گے تو اس کے بعد شاید ان کو اپنے حلقوں میں جانا بھی مشکل ہو جائے گا. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی حکومت جو اہتمام حجت نہ کرے، باقاعدہ اہتمام کرے اور لوگوں کو وہاں پہ وٹ ڈز اٹ مین؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو انگیج نہیں کیا گیا افغانستان والے معاملے پر، ان سے بات نہیں کی گئی اور اس پہ یہ نتائج نکلے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر ہمیں ہر بات کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے کو ایڈریس کریں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جوانوں کی شہادتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جوانوں کی شہادت ہے وہ تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، پاکستان کے اداروں کا مشترکہ نقصان ہے نا. وہ کسی ایک جو شہید ہیں وہ تو ملک و قوم کی امانت ہوتے ہیں نا. وہ تو ہمارے شہید ہیں، وہ تو افسر ہوں، جوان ہوں، پولیس والے ہوں، ایف سی والے ہوں، عام لوگ ہوں، تو وہ چودھری تو ہم صاحب سب یہی کے بات ہو رہی مشترکہ ہے کہ ہے. اگر ملک کا نقصان ہوتا رہے تو کب تک یہ نقصان برداشت کرتے رہیں؟ کب تک؟ سر بات یہ ہے کہ آپ ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو ملک کا نقصان ہونے میں کیا یہ ابھی 6 مہینے میں ہوا ہے؟ 50 سال کی تاریخ ہے آپ کی. آپ وہاں پہ افغان جہاد لڑتے رہے، پہلے وہ مجاہدین تھے، پھر وہ طالبان بنے، پھر وہ القاعدہ بنے، پھر وہ آج کل فتنۃ الخوارج ہے. آپ کی پالیسی ہے کیا؟ ہر 10 سال بعد وہ آپ پالیسی بدل لیتے ہیں. پہلے کرزئی اور اس کی حکومتیں ہمارے خلاف تھیں، اب یہ بھی خلاف ہو گئے. تو آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے اس میں یہ بات جو اوفینسو ہے ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے جو دخل اندازی ہے یا ٹیررزم اکراس بارڈر ہو رہا ہے، اس کا جواب تو ہم نے دینا ہے. اس کا تو جواب دے رہی ہے فوج، اور اس طرح سے دینا چاہیے، اس سے بڑھ کے بھی دیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ دوحہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہاں پہ آپ کا، تو آپ نے اپنے جو سیاسی لوگ ہیں یا کے پی جی صوبے میں آپ نے آپریشن کرنا ہے، اس کی جو حکمران جماعت اور اپوزیشن یا جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ آپ کیسے عوام کو شامل کیے بغیر آپ معاملہ کریں گے؟ حاجی صاحب اگر آن بورڈ نہیں لیا گیا آپ لوگوں کو یا نہیں لیا جاتا اس تمام معاملے میں، پھر what would be your strategy؟ حاجی صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں میں. جی دیکھیں، میرے خیال میں یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے، اور ہمیں ہر پاکستانی کو، ہر میڈیا پرسن کو اس کی احساسیت کو دیکھ کر اس پر بات کرنی چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈروں کو بلائے، ریاست اور ریاستی اداروں کو بھی بلائے اور اس پہ بات کی جائے تاکہ ایک لائحہ عمل تیار ہو سکے. اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو دیکھو، ہم 40 سال ہو گئے جنگ سے نہیں نکلے افغانستان میں. یا پہلے ہماری پالیسی یہ تھی کہ یہاں جاؤ لڑو تو یہ ملک اور قوم کی ترقی ہے. اب کہتے ہیں کہ اس طرح، تو اس سے آخر اس صوبے کے عوام کو اس جنگ سے، اس مشکل سے، اس تباہی سے نکالنا یہ حکومت کا، ریاست کا اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. تو پہلے کوشش کرنی چاہیے اس پر. ہمارے ملک کا اگر ایک فوجی بھائی، ایک پولیس، ایک عوام، ایک بھی اگر شہید ہو، ضائع ہو، تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے بڑا مقدم ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جوانوں کے تحفظ کر سکیں. اور جنگ جب آئے گی ریاست پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں سب سے بڑی قربانی پھر ریاست کے لیے جمعیت علماء اسلام دے گی. لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، شہباز شریف صاحب اس پہ پہل کرے اور خاص کر
اس صوبے سے جو منسلک سیاسی جماعتیں ہیں ان کو خامخواہ بلائیں، ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ بٹھائیں اور اس پہ بحث ہو، ایک قومی جرگہ تشکیل دی جائے، ان سے بات کی جائے، پھر اس کی نوعیت کو دیکھ لی جائے کہ آیا یہ چیزیں جو ہو رہی ہے یہ افغان حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو دونوں مل کر اس کی بےخکنی کریں. تو ایسا نہیں کہ ہم اس صوبے کو گزشتہ 40 سالوں سے جنگ سے نہیں نکال سکے. کبھی پالیسی ایک ہوتی ہے، کبھی پالیسی دوسری ہوتی ہے، اور ہمیشہ یہ جنگ کی پالیسی ریاست کی تھی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب دو برادر ملکوں کے درمیان اس جنگ کے خاتمے اور اس جنگ سے دونوں ملک کے عوام کو نکالنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے، سپر پاور ہے اسلامی دنیا کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام پارٹی کو کنسنسس میں لیا جانا چاہیے، کنسنسس سے فیصلہ ہونا چاہیے. جو اس تمام معاملے پہ ایک اور پوائنٹ ہے فیصل صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم افغانستان جو ہے وہ اٹس مور ایکٹنگ لائک اے پراکسی آف انڈیا، اور اس تمام ایشو پہ جو ہے وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے، جس طرح سے وہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پراکسی بن کے پاکستان پر حملے کر رہا ہے تو اس سے بھی اسی طرح بات چیت ہونی چاہیے، اسے بھی سمجھانا چاہیے کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، آپ ہماری بات سنیں، یا اس کے خلاف ایک ایکشن لینا چاہیے اور جو کہ ڈیسائسو ایکشن ہو؟ دیکھیے یہ تو میری ذاتی رائے میں تو آپ کو ایک ایکشن تو لینا پڑے گا، لیکن وہ ایکشن لینا جس کے ساتھ پہ سب کی کنسنسس ہو جائے، سب آپ کے آن بورڈ ہوں، تو پھر اس ایکشن کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے. اس کا رزلٹ اورینٹڈ ایکشن ہونا چاہیے، نہ صرف ایکشن فار دا سیک آف ایکشن تو نہیں ہونا چاہیے. وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا وہاں پہ آج سے نہیں ہر حکومت کو فنڈنگ کرتا ہے پاکستان کے خلاف. انہوں پہلے چابہار تھا، وہاں سے انہوں نے کلبھوشن بھی تو پکڑا گیا تھا نا وہاں سے. اسی طرح یہ بالکل پیسے لیتے ہیں یہ، اور یہ تو مرسنریز ہیں نا جی، یہ تو پیسے لے کے کسی کے لیے بھی کام کریں گے. تو لیکن ان کو جو روکنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی تو دیکھیں نا، ایریل سپیریورٹی تو ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہم نے اس کی ڈیمو بھی دیا ہے پیچھے. ہم جو ہمارا ریزالو ہے فوج کا وہ انڈیٹڈ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن فالوڈ بائی کنسنسس will add a great value to this operation. اور وہ آپریشن جو ہے بڑا کمپریہنسو ہوگا، جس کے ساتھ دیکھیں نا کتنے کو ہوں گے دہشت گرد. اگر عوام اور فوج سب مل کے کٹھے ان کے ساتھ لڑیں گے تو وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. نہ ان کو یہاں پہ ہارڈ آؤٹس ملیں گے، نہ ان کو کوئی پناہ دے سکے گا، نہ ان کو آپ جو ہیں کوئی ایسی چیز کریں گے. اور اس کے لیے آپ ہر بندے کا ایک کردار ہے. عمران خان بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں جی. تو آپ کیوں نہیں، جب معاملہ نیشنل سیکورٹی کا ہوتا ہے تو اس میں کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو دوسرے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو بریفنگ دیں، آپ اسمبلی میں بریفنگ دیں، ہر بندے کو جا کے آپ بریفنگ دیں. اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے آپ کا یہ بونافیڈی بھی اسٹیبلش ہوگی. دوسرا، آپ اصل سچویشن سے لوگوں کو آگاہ کر سکیں گے. وہ بہت باتیں جو سیکورٹی ریلیٹڈ ہیں ٹھیک، وہ آپ دونوں کی یہ رائے ہے کہ اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے، سب کو اعتماد ملیں، اور اس کے بعد جو مرضی آپ کریں. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ناظرین، رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ وفاق کی جانب بڑھیں گے یا اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے، کیوں کیا گیا ہے، کیا اس کے پیچھے مولانا کی حکمت عملی، آپ کو بتاتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد.